बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महम कहानी। प्लीज़ नॉवल को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं नॉवल की तरफ। अपना घेरदार फ्रॉक संभालती वो जैसे ही नीचे उतरी, वहाँ खाली लाउंज उसका मुंतज़िर था। उसने महरीना बेगम और शाजिल साहब के साथ जाना था, लेकिन शायद वो दोनों ही उसे अपने बेटे के रहमो करम पर छोड़कर जा चुके थे। लेकिन वो उसे छोड़कर तो नहीं जा सकते थे। अंकल आंटी कहाँ गए? थोड़ी देर पहले तो यहीं थे। उसने वहाँ खड़ी मुलाजमा से पूछा, जो सर से पैर तक उसका जायज़ा ले रही थी। वो दोनों तो चले गए, तो मैं किसके साथ जाऊँगी? उसका चेहरा रोने वाला हो गया जब अरबान की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मेरे साथ जाओगी तुम? मुलाजमा को वहाँ से जाने का इशारा करके वो उसके करीब आकर रुका। उसका हसीन रूप देखने लगा, जो ब्लैक कलर की पैरों को छूती घेरदार फ्रॉक पहने उसके होश उड़ा रही थी। अरबान को इस वक्त जो चीज़ सबसे ज़्यादा मिराल की जानिब खींच रही थी वो थे लिपस्टिक से सजे मैरून लब, जिन्हें देखकर उसे फिर से अपना ज़ब्त खोता महसूस हो रहा था। इसके अलावा नाक में चमकती नोज पिन में तो जैसे उसकी जान अटकने लगी थी। उसने खुद भी ब्लैक कलर का ही पैंट कोट पहना हुआ था, जिसमें हमेशा की तरह वो बेहद जाज़िब नज़र लग रहा था। बाल जेल से सेट किए उसने हाथ में अपनी पसंदीदा रिस्ट वॉच पहनी हुई थी, जो उसकी मजबूत कलाई पर खूब सज रही थी। क्या हुआ है? सुबह से मुझसे छुपती क्यों फिर रही हो? वो उसके मज़ीद करीब हुआ, जिसके बाइस उसके वजूद से उठती तेज़ परफ्यूम की खुशबू ने मिराल को जैसे अपने हसार में ले लिया। आहिस्ता से वो उससे चंद कदम दूर हुई। मैं नहीं छुप रही, आपको कोई गलत फहमी हुई है, उसने नज़रें झुकाकर कहा, जबकि उसके चेहरा झुकाने पर वो हल्का सा मुस्कुराया। उफ, उसकी मासूम सी जान अपनी हरकतों से एक दिन उसकी जान लेकर रहेगी। बहुत प्यारी लग रही हो। उसके नरम गाल पर अपने लब रखकर वो उसे शौक की कैफियत में छोड़ता बाहर की जानिब जाने लगा, लेकिन उसे आवाज़ देना नहीं भूला था। यकीनन वो आवाज़ नहीं देता तो मिराल ने सदमे के बाइस कितनी देर तक यहीं खड़े रहना था। मिराल, जल्दी आओ। अरबान की आवाज़ सुनते ही उसने अपने गाल पर हाथ रखा और गहरा सांस लेकर बाहर की तरफ चली गई। उसकी हालत देखकर कॉरिडोर के पास खड़ा अरबान दिलकशी से हंसा। बेशर्म इंसान, भरी महफिल में बैठे हो, इसी बात का लिहाज कर लो। वो तो कब से अजमीर का अपने पास आने का मुंतज़िर था, और जब मौका मिला तो बिना देर किए उसकी गर्दन अपने हाथ में लेकर इस बेशर्म इंसान को कुछ शर्म दिलाने लगा, जो भरी महफिल में अपनी बीवी का कभी हाथ चूमता तो कभी गाल। अपनी इन हरकतों से वो सबको खुद की तरफ देखने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन यहाँ परवाह किसे थी? आप भी कुछ लिहाज कर लें। भरी महफिल में मेरे साथ ये सब कर रहे हैं। अभी मेरी शादी ख़त्म नहीं हुई है। दूल्हा तो मैं अब भी हूँ। उसके कहने पर साहिर ने गुस्से से उसकी गर्दन को छोड़ा था। मैं एक बहुत अच्छा और शरीफ दामाद था, कभी जो मैंने वसी अंकल को शिकायत का कोई मौका दिया हो। फिर पता नहीं तुम मुझे क्यों मिल गए, जैसे हम तो आपको जानते ही नहीं। आप तो इस उम्र में भी अपनी बेगम को शर्माने पर मजबूर कर देते हैं। हाँ, तो बेगम को शर्माने पर मजबूर करता हूँ, ना कि ससुर को शर्मिंदा करवाता हूँ। चाचा साईं, शर्माने के लिए आपकी बेटी ही काफ़ी है। आप ये काम मत करें, कसम से। उसके इतना शर्माने पर तो कभी बहुत गुस्सा आता है। यानी ऐसा मैं क्या करता हूँ जो अजमीर के बच्चे, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं सारे लिहाज भूल जाऊँ। उसकी बकवास सुनकर साहिर ने ज़ब्त से कहा, जिस पर वो अपने मुस्कुराते लब दांतों में दबाकर वहाँ से जाने लगा। अभी तो मेरे बच्चे नहीं हुए हैं, पर वादा करता हूँ जल्दी आपको नाना बनने की खुशखबरी दूंगा। मैं कोशिश में लगा हूँ, आप दुआ करें। अपनी बात जल्दी से कहकर वो वहाँ से भाग गया, क्योंकि उसकी बात सुनते ही यकीनन अब साहिर ने बिना कोई लिहाज किए अपना भारी बूट उतार कर उसके सर पर मार देना था। सबसे गले मिलकर वो अलमीर और अजमीर से मिलने लगी, और इनसे मिलते वक्त रोने में मज़ीद इजाफा हो गया। वो इनसे इतनी दूर जा रही थी, उसका रोना तो फितरी था। वैसे भी अलमीर और अजमीर तो थी भी उसके बेस्ट फ्रेंड। कितनी देर से वो रोने का फरीज़ा सर अंजाम दे रही थी, जिसकी वजह से उसके रोने के बाइस बहती नाक अजमीर की शर्ट पर लग गई। उसने बुरा सा मुंह बनाकर हुरम के सर पर हल्के से थप्पड़ मारा, लेकिन फिर इर्तिज़ा के घूरने पर दांत दिखाते हुए उसके सर को सहलाने लगा। हुरम यार, रोना बंद करो। उसे मुसलसल रोते देखकर अलमीर ने प्यार से कहा। आज रात को इर्तिज़ा और उसकी फ़्लाइट थी, इसीलिए वो सब उसे वापसी पर आते हुए फ्रेश होकर एयरपोर्ट छोड़ने के लिए निकल रहे थे। बाकी सब ने मिराल का वलीमा अटेंड करने जाना था, लेकिन इर्तिज़ा उसे लेकर आज ही जा रहा था, क्योंकि वो ऐसे शख्स को अपने सामने हरगिज़ नहीं देखना चाहता था जिसने उसकी हूर को उससे छीनने की कोशिश की थी। ये उसकी सोच थी। अगर वो
اربان کے دل کا حال جان لیتا تو کبھی اس سے اتنی نفرت نہ کرتا۔ میرے خیال سے اب چلنا چاہیے، فلائٹ ٹائم ہو رہا ہے۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ حور کب سب سے ملے اور وہ دونوں ایئرپورٹ کے لیے نکلیں، لیکن اس کا رونا بند نہ ہوتے دیکھ کر اس نے خود ہی کہہ دیا، جس پر وہ ایک بار پھر سب سے مل کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ البتہ رونا اب بھی جاری تھا۔ وہ اپنے گھر والوں سے اتنی دور جا رہی تھی، اسی لیے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلی بار گھر سے اتنی دور جا رہی تھی، لیکن پہلے دل میں یہ اطمینان تو تھا کہ اسے واپس اپنے ہی گھر آنا تھا۔ اب تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہونا تھا اور اپنے گھر والوں سے دوبارہ وہ کب ملتی۔ ذریعام نے اس کے جانے پر اس کی مرضی پوچھی تھی۔ اگر وہ انکار کرتی تو یقیناً ذریعام اسے کبھی بھی ارتضیٰ کے ساتھ نہیں جانے دیتا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے انکار پر ارتضیٰ اسے اپنے ساتھ کیا کرتا۔ یہ سوچ کر ذریعام کو اقرار کا جواب دینے پر مجبور کر سکتا تھا۔ خرم کے جاتے ہی وہ منت کے ساتھ اپنے کمرے میں آیا۔ نیند سے بھری آنکھیں زبردستی کھولتی وہ اپنا نائٹ سوٹ نکالنے لگی۔ جانے ازمیر، اس سب میں غلطی تمہاری ہے، تم میں نشہ ہی اتنا ہے جس کی وجہ سے تمہارے قریب آ کر میں تم سے دور ہونا بھی بھول جاتا ہوں۔ کس نے کہا تھا خود میں اتنا نشہ رکھنے کو؟ اس کے لبوں پر جھک کر وہ اس کے لبوں کا جام اپنی سانسوں میں اتارنے لگا اور اس کی مزاحمت کو نظر انداز کر کے اسے اپنی گرفت میں قید کرتا چلا گیا۔ اگر تمہیں ڈر لگے تو تم میرا ہاتھ پکڑ سکتی ہو حور، اسے آنکھیں موندے دیکھ کر ارتضیٰ نے دھیمی آواز میں کہا۔ گھر سے نکلنے کے بعد خرم نے اس سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ارتضیٰ اس کے پاس تھا اور وہ اس کے ساتھ اپنی کوئی بات شیئر نہیں کر رہی تھی۔ حالات تو ان کے کافی دنوں سے ناخوشگوار تھے، لیکن اتنے دنوں میں ارتضیٰ اور اس کے درمیان یہ پہلا موقع آیا تھا جب وہ دونوں اکیلے تھے اور وہ اپنے بیسٹ فرینڈ کو اپنے ساتھ اکیلا پا کر بھی خرم کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ اسے اکثر یہ احساس ہونے لگا تھا کہ وہ اپنی پرانی حور کو کھو چکا ہے، لیکن پھر یہ یقین دل میں بیٹھ جاتا کہ وہ اپنی پرانی حور کو واپس بھی لے آئے گا۔ میں پہلی بار پلین کا سفر نہیں کر رہی ارتضیٰ، اس نے بے رخی سے جواب دیا، اور چند لمحوں کے لیے خاموشی پھر دونوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ اور تم جانتی ہو نا، اب ساری زندگی تمہیں میرے ساتھ ہی گزارنی ہے، تو پھر اس طرح کا بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے میرے بیہیویئر پر؟ تمہارا یہ انداز مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ طنزیہ مسکرائی۔ آپ میرے ساتھ اتنا کچھ کر چکے ہیں ارتضیٰ، اور اب آپ چاہتے ہیں میں سب بھول جاؤں؟ میرے ساتھ اتنا برا کرتے وقت آپ کو یہ اندازہ ہوا تھا کہ آپ کا رویہ مجھے کتنی تکلیف دے رہا ہوگا جو میں آپ کی تکلیف کا خیال کروں؟ کیا چاہتی ہو تم بتاؤ، میں ایسا کیا کروں جس سے تمہاری ناراضگی ختم ہو جائے؟ میں جو کہوں گی آپ وہ کریں گے؟ اس نے ارتضیٰ کی سبز آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تم جو کہو گی وہ میں کروں گا۔ تو پھر مجھے چھوڑ دیں، یہی میری خوشی ہے، یہی میری خواہش ہے۔ اس کی بات سنتے ہی ارتضیٰ کی آنکھوں میں سرد پن اترا۔ آج کے بعد یہ بات مت کہنا حور، میں نے اگر دوبارہ تمہارے لبوں سے اس طرح کی کوئی بات سنی تو میں تمہاری زبان کاٹنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاؤں گا۔ ارتضیٰ کی بات سنتے ہی خوف نے اس کے وجود کو جھنجھوڑا۔ حور، تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ جہاں بات تم سے دور ہونے کی آتی ہے، مجھے لگتا ہے میری سانسیں بند ہو رہی ہیں اور تم چھوڑنے کی بات کر رہی ہو۔ اگر تم مجھ سے دور ہوئیں تو ان سانسوں کو بھی رہائی مل جائے گی، کیونکہ ارتضیٰ افندی کی سانسیں تو خرم افندی سے جڑی ہیں، اور تمہاری دوری سے میری سانسوں کو ضمانت مل جائے گی۔ لیکن مجھے یقین ہے تم ایسا کبھی نہیں ہونے دو گی۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، جبکہ اس کی بات سنتے ہی خرم نے اپنی بھیگی آنکھیں واپس بند کر لیں۔ آنکھ میں بیٹھا آنسو آنکھ سے نکل کر پھسلتا ہوا گال پر بہنے لگا۔ اسے لگتا تھا اس کی بے رخی دیکھ کر تو ارتضیٰ اس کی بات مان لے گا، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم تھا۔ اور ایسا کبھی ہوا ہے کہ ارتضیٰ آفندی اپنی ضد سے پیچھے ہٹ جائے؟ کاش کوئی اسے بتاتا کہ خرم ارتضیٰ آفندی کی ضد نہیں تھی، زندگی تھی، اس کی آتی جاتی سانسوں میں بستی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ جنت کو دیکھتے ہی ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا، جو لباس تبدیل کیے آرام سے سو رہی تھی۔ اس نے آج اپنے کمرے میں جانے کی غلطی نہیں کی تھی، جانتی جو تھی کہ سالار نے پھر وہاں سے لے آنا تھا، اسی لیے آج وہ اس کے کمرے میں ہی موجود تھی۔ اپنے کپڑے نکال کر وہ واش روم میں چلا گیا، اور تھوڑی دیر بعد اس کی واپسی ہوئی۔ بلو شرٹ کے ساتھ بلیک ٹراؤزر پہنے وہ اس عام حلیے میں بھی کافی دلکش لگ رہا تھا۔ جنت کے قریب بیٹھ کر اس نے اپنے ہاتھ اس کے اطراف میں رکھے اور اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے ہولے سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ بری بات جنت، میرا انتظار تو کرنا چاہیے تھا۔
مصنوعی خفگی سے کہتے ہوئے اس نے باری باری اس کے دونوں گالوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ وہ اس کا لمس پاتے ہی جاگ گئی تھی، لیکن اس کے سونے کا دکھاوا اب بھی جاری تھا۔ اس کے سرخ گال اور پلکوں پر ہوتی لرزش دیکھ کر سالار نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور اس کی ناک پر اپنے لب رکھ دیے، لیکن اس سے پہلے وہ اس کے لبوں پر جھکتا، جنت اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کر چکی تھی۔ سالار! اس کے چیخنے پر وہ ہنسا۔ جنت، کم از کم لپ کس تو کرنے دیتی۔ اس کی بات سنتے ہی جنت کے گال دہکنے لگے۔ ویسے آپ کو پتہ ہے جنت، آپ ایکٹنگ بالکل اچھی نہیں کرتی ہیں۔ یقیناً اس کا اشارہ جنت کے سونے والے ناٹک کی طرف تھا۔ سالار، مجھے سونے دو ورنہ میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ سو جائیں، میں تنگ نہیں کر رہا۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور اس کے اٹھتے ہی جنت نے کمبل اپنے چہرے تک ڈال لیا تاکہ اس کی لو دیتی نسوں سے چھپ جائے۔ اس کے چھپنے پر سالار کھل کر ہنسا۔ کھڑکی کے پاس کھڑا وہ کب سے لان میں دکھتا حسین منظر اپنی نسوں کے حصار میں لیے کھڑا تھا، جہاں لان میں چاند کی بکھری روشنی میں وہ سرخ جوڑا پہنے اس خوبصورت منظر کا ہی حصہ لگ رہی تھی۔ گہرا سانس لے کر وہ اپنے کمرے سے نکلتا لان میں چلا گیا، جہاں سر اٹھائے وہ آدھے چاند کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ میرال، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اربان کی آواز پر وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی، جو آ کر اس کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ کافی پرسکون ماحول ہے یہاں کا، ایک بات پوچھوں میرال؟ جی پوچھیں۔ ارتضیٰ اور خرم کی شادی زبردستی ہوئی ہے؟ چند لمحے خاموشی کے بعد اس نے اپنا سر ہاں میں ہلا دیا۔ جی، لیکن میرے خیال سے تو ان کا رشتہ ہی الگ تھا۔ جی، رشتہ مختلف تھا تو صحیح، لیکن ارتضیٰ خرم آپی کے سگے چاچو نہیں ہیں۔ ان سے خرم آپی کا نکاح جائز ہے، لیکن جس طرح انہوں نے نکاح کیا ہے وہ طریقہ غلط تھا۔ خیر، میں نہیں جاننا چاہتا کہ ان کا نکاح کیسے ہوا، لیکن مجھے خرم کے لیے دکھ ہے۔ اس طرح کوئی اس سے زبردستی شادی نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی زندگی پر پورا اختیار رکھتی ہے، اسے حق ہے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا۔ لب بھینچ کر وہ اربان کو دیکھنے لگی۔ آپ کو برا لگتا ہوگا نا کہ خرم آپی کسی اور کی ہو گئیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے دل میں مچلتا سوال پوچھا، جس نے کب سے اسے بے چین کر رکھا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ دھیما سا ہنسا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ میں نہیں جانتی، شاید ہاں، آپ کو برا لگا ہوگا انہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ کر، لیکن اگر میں صحیح ہوں تو مجھے بس ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے صبح وہ حرکت کیوں کی تھی۔ اس نے نظریں جھکا لیں، جبکہ صبح کا منظر ذہن میں آتے ہی گال دہک اٹھے تھے۔ وہ دلچسپی سے چاند کی چاندنی میں بیٹھی اس شرمیلی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ آؤ آج تمہیں اپنا حال دل سناتا ہوں۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے اپنا ہاتھ میرال کے سامنے پھیلایا۔ وہ اپنے سامنے پھیلی اس کی چوڑی ہتھیلی دیکھنے لگی اور اس کے ہاتھ میں اپنا نرم ہاتھ تھما دیا۔ اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیے وہ اسے اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگا، جبکہ اس کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے وہ بس یہ سوچے جا رہی تھی کہ وہ اسے کیا بتانے والا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اربان نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور سائڈ ٹیبل کے دراز سے کھول کر اس میں سے ایک چھوٹا بلیک کیس نکال کر میرال کی طرف بڑھا دیا۔ حیرت سے اربان کو دیکھتے ہوئے میرال نے کیس کھولا اور اس کے اندر موجود اے اور ایم لفظ کا لاکٹ دیکھتے ہی وہ حیرت و بے یقینی سے اربان کو دیکھنے لگی۔ دانتوں میں لب چبا کر وہ اپنے بیڈ پر ہوش و حواس سے بیگانہ آئزل کو دیکھا، جو کتنے وقت سے ان سب سے لاتعلق تھی۔ کب اٹھو گی تم آئزل؟ تمہیں پتہ ہے سب تمہارے لیے کتنے پریشان ہوتے ہیں، اور شامیر چاچو تو بالکل ہی چینج ہو گئے ہیں۔ آئزل کوما میں تھی، پتہ نہیں اس کی باتیں سن بھی رہی تھی یا نہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ کتنی دیر سے باتیں کر رہی تھی۔ آئزل اس سے اور منت سے 2 سال چھوٹی تھی، اور ان دونوں نے اسے ہمیشہ چھوٹی بہنوں کی طرح ہی رکھا تھا، اور اسے اس حال میں دیکھ کر وہ سبھی تکلیف میں تھے۔ حویلی کے کچھ افراد آئزل کی وجہ سے شہر میں ہی رہ رہے تھے، جبکہ باقی کے افراد ہر ہفتے اسے دیکھنے آتے تھے۔ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر میرال پیچھے جا کر وہاں رکھے 2 سیٹر صوفے پر بیٹھ گئی۔ بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اپنے گلے میں پہنا لاکٹ چھوا اور اتار کر اس پر لکھے ان 2 حرفوں کو اپنی انگلیوں سے چھونے لگی۔ اے ایم مطلب ازمیر اور میرال۔ سب کو لگتا تھا ان حرفوں کا مطلب میرال اور آبان تھا، لیکن در حقیقت ان حرفوں کا مطلب تو ازمیر اور میرال تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ازمیر اس کا کبھی نہیں تھا، اس کے باوجود بھی اس کا نام اپنے ساتھ جوڑنے کی خواہش اس کی ہمیشہ سے تھی۔ وہ جو کم عمری میں ہی محبت کے کھیل میں کتنی پاگل تھی، اس میں الجھ گئی تھی۔ جانتی تھی کہ وہ شخص اس کا کبھی نہیں تھا، پھر بھی دل میں اس کے خواب سجائے بیٹھی تھی۔ ازمیر نہ صحیح اس کا نام تو وہ اپنے قریب محسوس کر سکتی تھی۔ فقط اسی سوچ نے اسے یہ لاکٹ بنوانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ محض 17 سال کی تھی، اور اس عمر میں ہی وہ محبت اور محبت میں ملی تکلیف کو بہت آرام سے جان گئی تھی۔
لاکٹ کو دیکھتے ہوئے وہ چونکی۔ جب اسے آئزل کے وجود میں جنبش محسوس ہوئی، اپنا وہم سمجھ کر وہ اس کے قریب گئی، ہاتھ میں پکڑے لاکٹ کو سختی سے مٹھی میں بھینچ لیا۔ لیکن یہ اس کا وہم نہیں تھا، وہ سچ میں موومنٹ کر رہی تھی۔ لبوں پر ہاتھ رکھ کر وہ جلدی سے باہر بھاگی۔ شامیر ڈاکٹر سے ضروری بات کرنے گیا تھا اور اسے پتا تھا ڈاکٹر کا روم کس طرف ہے، اسی لیے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اسی طرف جانے لگی۔ کیا ہوا ہے آپ کو موم؟ ہاسپٹل کے روم میں داخل ہوتے ہی وہ بے چینی سے مہرینہ بیگم کے پاس جا کر پوچھنے لگا، جو اس کی فکر مندی پر مسکرا اٹھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے اربان، تمہارے ڈیڈ نے بلا وجہ تمہیں پریشان کر دیا۔ انہوں نے خفگی سے وہاں کھڑے شاذل صاحب کو دیکھا۔ صرف بی پی تھوڑا ہائی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے شوہر صاحب نے ترکی میں بیٹھے بیٹے کو فون کر کے بتا دیا۔ مہرینہ بیگم کے خفگی سے دیکھنے پر وہ اطمینان سے کندھے اچکا گئے۔ اگر بیوی کی طبیعت خرابی کا بیٹے کو نہیں بتاتی تو بیٹے نے کتنا سخت خفا ہو جانا تھا، اور بیٹے کی نسبت بیوی کو منانا زیادہ آسان تھا، اسی لیے وہ آرام سے بیٹھے اپنی بیوی کا خود سے خفا رویہ دیکھ رہے تھے۔ شاذل صاحب کی کم عمری میں ہی ان کی دادی انہیں پڑھائی کی غرض سے پاکستان سے دور بھیج چکی تھی۔ انہوں نے اپنی پڑھائی ترکی میں ہی مکمل کی تھی اور اپنے بزنس کی شروعات بھی وہیں سے کی تھی۔ شادی، اربان کی پیدائش اور کچھ خاص موقعوں پر ہی وہ پاکستان گھر والوں سے ملنے آئے تھے، باقی رہتے وہ اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ استنبول میں ہی تھے۔ لیکن اربان جوانی میں قدم رکھنے کے بعد پہلی بار پاکستان آیا تھا، وہ بھی اپنی ماں کی وجہ سے۔ شاذل صاحب اپنی دادی کی طبیعت خرابی کے باعث اپنی بیگم کے ساتھ یہاں پر ان سے ملنے آئے تھے، لیکن پھر اچانک مہرینہ بیگم کی طبیعت خرابی پر وہ اچھے خاصے پریشان ہو گئے اور اسی لیے انہوں نے اربان کو کال ملا دی، جو ان کی کال سنتے ہی ارجنٹ فلائٹ کے ساتھ کچھ چند گھنٹوں میں ہی ہاسپٹل میں موجود تھا۔ ڈیڈ سے ناراض نہ ہو موم، ویسے بھی کہیں نہ کہیں سے مجھے اس بات کا علم ہو ہی جانا تھا۔ بہتر نہیں ہے، ڈیڈ نے خود بتا دیا۔ ان کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ کر اس نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا، میں اب ٹھیک ہوں، تم ایسا کرو گھر جا کر آرام کر لو، باقی سب سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ نہیں، میں بس آپ کو دیکھنے آیا تھا، کچھ گھنٹوں بعد میری واپسی ہے، تب تک میں ہوٹل میں اسٹے کروں گا۔ اس کی بات سن کر اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، موبائل پر آتی ضروری کال سننے وہ باہر چلا گیا۔ موبائل پر آتی کال کٹ چکی تھی، اسی لیے روم سے باہر نکل کر وہ کال ملانے لگا۔ جب باہر نکلتے ہی اس کی ٹکر ایک نازک وجود سے ہوئی۔ سوری، نرم سی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اٹس اوکے۔ زمین پر گرا اپنا موبائل اٹھا کر اس نے سر اٹھایا اور سامنے کھڑا اس وجود پر نظریں پڑتے ہی دل جیسے اپنی جگہ پر رک سا گیا۔ براؤن کلر کی شرٹ اور کیپری پہنے، ساتھ لائٹ براؤن کلر کا ہی شافون کا دوپٹہ اوڑھے وہ معصوم گڑیا اس کے دل کو تیز تیز دھڑکانے کا سبب بن رہی تھی۔ وہ دکھنے میں ہی کافی کم عمر لگ رہی تھی، اوپر سے چہرے پر بکھری معصومیت، نرم و گداز گلابی لب اور سفید و گلابی رنگت۔ کون کمبخت اس معصوم گڑیا پر دل نہ ہار بیٹھتا۔ آئی ایم سوری بھائی۔ شاید اس نے اربان کا اٹس اوکے نہیں سنا تھا، تبھی دوبارہ معذرت کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی بکھری پڑی تھی، کیونکہ اربان کے موبائل کی اسکرین پر موجود کریک وہ دیکھ چکی تھی۔ میرال کی آواز پر وہ چونکا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے قریب سے گزر کر وہاں سے جا رہی تھی، لیکن وہ اپنی جگہ ہی جمع کھڑا تھا۔ اربان نے مڑ کر اس کی پشت کو دیکھا اور نظروں سے اوجھل ہونے تک اسے دیکھتا رہا۔ میرال کے جانے پر اس نے اپنے ذہن کو واپس اسی جانب لگایا جس کام کے لیے وہ باہر آیا تھا، لیکن کس کام کے لیے آیا تھا؟ دفعتاً اس کی نظر زمین پر گرے لاکٹ پر گئی، جسے اٹھا کر وہ غور سے دیکھنے لگا۔ ایم اور اے، وہ سمجھ نہیں سکا ان دو حرفوں کا مطلب کیا تھا۔ اس نے واپس مڑ کر اس راستے کو دیکھا جہاں سے میرال گئی تھی اور اس لاکٹ کو اپنی جیب میں ڈال کر واپس کمرے میں چلا گیا۔ دھڑکنیں دھیرے دھیرے اپنی رفتار پر واپس آنے لگی تھی، لیکن ذہن اسی کے خیالوں میں گم تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہارے ساتھ ہوئی وہ چند لمحوں کی ملاقات مجھے تمہارے لیے اس قدر پاگل کر دے گی کہ مجھے تم سے عشق ہو جائے گا۔ میں دیوانہ ہوں تمہارا میرال، میں اربان لاشاری ہوں جو میرال لاشاری کے لیے پاگل ہے، اور اس بات کا اقرار میں بھری دنیا میں چیخ چیخ کر سکتا ہوں۔ بے یقینی کی کیفیت میں وہ اس کی ہر بات سن رہی تھی۔ میں نے تمہیں ہر جگہ تلاش کیا، ہر نماز کے بعد تمہیں مانگا، تم سے ملنے کی تمنا کی، اکثر تہجد میں دعائیں کی تمہارے لیے۔ سنا ہے تہجد میں کی ہوئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اسی لیے ہر روز تہجد میں اٹھ کر تمہیں رب سے مانگا کرتا تھا، صرف اس یقین کے ساتھ کہ کبھی تو خدا میری پاک محبت پر کن کہہ دے گا۔ اور دیکھو آج تم میرے سامنے کھڑی ہو، کسی معجزے کی صورت۔
اس نے بے اختیار میرال کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہارے سامنے اپنے احساسات کس طرح بیان کروں، کیسے تمہیں اپنی ایک ایک پل کی تڑپ دکھاؤں، کیسے بتاؤں کہ ان 3 سالوں میں تمہیں میں نے کتنا ڈھونڈا ہے، تمہارے ملنے کی کتنی دعائیں کی ہیں۔ شل ہوتے دماغ کے ساتھ وہ اس کی ہر بات سن رہی تھی۔ اسے تو ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ اس کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جو سامنے والے کو اس کی طرف متوجہ کرے، لیکن یہاں تو وہ شخص اس کی ایک جھلک دیکھ کر ہی اس سے عشق کر بیٹھا تھا۔ اسے لگتا تھا اس کے پاس کچھ خاص نہیں ہے، لیکن اگر وہ اربان لاشاری سے پوچھتی تو وہ اس کی تعریف میں پوری کتاب لکھ دیتا۔ اگر ایسا ہی تھا تو آپ حورم آپی سے شادی کیوں کر رہے تھے؟ تم پہلی لڑکی ہو جس نے میرے دل پر قبضہ کیا، اور تم ہی وہ آخری لڑکی رہو گی جس کا میرے دل میں ہمیشہ بسیرا رہے گا۔ حرم سے منگنی صرف موم کی خواہش پر کر رہا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ وفادار رہنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اگر میری شادی حرم سے ہو جاتی تب بھی میرے دل میں ہمیشہ صرف تم نے ہی رہنا تھا۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار شاہ حویلی میں دیکھا تھا تو مجھے یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا قسمت نے میرے ساتھ کوئی کھیل کھیلا ہے۔ میں حرم سے نکاح صرف اپنی ماں کی خواہش اور اپنے باپ کے خاطر کر رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ سالوں بعد جو بہن کا رشتہ انہیں ملا ہے وہ میری وجہ سے خراب ہو جائے۔ میں نے ہر معاملہ اپنے خدا پر چھوڑ دیا تھا، اور دیکھو پھر خدا نے کیسے تمہیں مجھ سے ملا دیا۔ اپنی بھیگی آنکھوں سے وہ اربان کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھیں اس وقت خود نم تھیں اور چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ جانتی ہو، تمہارا یہ لاکٹ دیکھ کر میں بس یہی بات سوچتا تھا کہ ان 2 حرفوں کا کیا مطلب ہوگا، تمہارا نام کیا ہوگا۔ اور جب تمہارا نام پتہ چلا تو مجھے بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ اس اے اور ایم کا مطلب میں نے میرال اور اربان تصور کیا تھا۔ ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ اس نے یہ حرف اپنی خوشی کے لیے لکھوائے تھے، میرال اور ازمیر۔ لوگوں کو لگتا تھا ان حرفوں کا مطلب آبان اور میرال تھا، جبکہ اربان ان حرفوں کو دیکھ کر اس لیے خوش ہوا تھا کیونکہ اس کا مطلب اس نے میرال اور اربان تصور کیا تھا۔ حرم ایک بہت اچھی لڑکی ہے، وہ کسی بھی لڑکے کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن وہ میری خواہش نہیں ہے، کیونکہ میری ملکہ دل تو تم ہو میرال، اور تم میری زندگی میں ہو۔ یہ ایک معجزہ ہے۔ اس کے سامنے کھڑا شخص معجزوں کی بات کر رہا تھا۔ معجزوں پر تو اسے بھی یقین تھا، اور یہی سوچتی تھی کہ کبھی تو کوئی معجزہ ہوگا اور ازمیر شاہ اس کا ہو جائے گا۔ لیکن آج سمجھ میں آ رہا تھا اس کی اتنی دعاؤں کے باوجود بھی ازمیر شاہ اسے کیوں نہیں ملا تھا، کیونکہ اس کے نصیب میں تو پہلے سے ہی کوئی اور شخص لکھ دیا گیا تھا۔ وہ 3 سالوں سے اسے اپنی دعاؤں میں مانگ رہا تھا، جبکہ میرال ازمیر کو کم عمری میں ہی اپنی دعاؤں کا حصہ بنا چکی تھی۔ لیکن اب سمجھ آ رہا تھا کہ اسے ازمیر شاہ کیوں نہیں ملا، کیونکہ اسے تو خود کوئی اپنی دعاؤں میں مانگ رہا تھا، اور اربان لاشاری کی دعا میں میرال لاشاری سے زیادہ شدت تھی، تبھی تو میرال کو اس کے نصیب میں ڈال دیا گیا تھا۔ سوچوں میں گم اسے اپنے ماتھے پر اربان کا لمس محسوس ہوا، جسے محسوس کر کے اس نے اپنی آنکھیں سکون سے مون لیں۔ اربان نے نرمی سے اس کے نازک وجود کو اپنے سینے سے لگایا۔ میرے دل کی ہر دھڑکن تمہارا نام لیتی ہے۔ تم تو وہ ہو میرال جس کے بغیر اربان لاشاری ادھورا ہے۔ بھاری ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ اس کی ہر بات سنتی، دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ چاہنا ایک خوبصورت احساس ہوتا ہے، لیکن چاہے جانا اس سے زیادہ خوبصورت احساس ہوتا ہے، اور اس وقت وہ خود بھی اسی خوبصورت احساس کے زیر اثر تھی۔ بھاری ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ چند لمحوں میں ہی اس کے سینے پر سر رکھے سکون سے سو گئی۔ وہ اس کا محرم تھا، جس کی باہوں میں اسے اس وقت بے پناہ سکون مل رہا تھا۔ اسفندیار خان، بچوں جیسی باتیں مت کرو۔ بابا، میں عائزل سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سنتے ہی اسیرم نے سنجیدگی سے کہا۔ نور ابھی بھی شاہ حویلی میں ہی تھی۔ اسیرم تو وہاں صرف اسی دن جاتا تھا جس دن کوئی فنکشن ہوتا، البتہ آج کی تقریب کے بعد اسفندیار بھی اس کے ساتھ ہی آ گیا تھا، اور اس کی واپسی کی وجہ بھی اسیرم جلد ہی سمجھ گیا۔ جب اس نے اسفندیار کی بات سنی، بابا، شادی کرنا بچوں جیسی بات ہوتی ہے؟ نہیں، لیکن جس سے شادی تم کرنا چاہ رہے ہو نا، وہ خود ایک بچی ہے۔ وہ بچی نہیں ہے بابا، وہ ایک 18 سالہ لڑکی ہے، لیکن ذہنی طور پر وہ ایک بچی ہے۔ اسفندیار، میں خیال رکھوں گا نا اس کا، میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ بابا، بس آپ ماموں سے بات کریں۔ اس کی بے تابی دیکھ کر اسیرم کے چہرے کی سنجیدگی مزید بڑھی۔ اسفند، میں شامیر سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میری ایک بات کا سچ سچ جواب دینا۔ آج آخری بار تم سے یہ بات پوچھ رہا ہوں۔ جی بابا، کہیں۔ اس نے تابیداری سے سر ہلایا۔ جس دن عائزل کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس دن گھر میں کوئی ملازم نہیں تھا۔ تم نے کہا تھا کہ تم گھر پر تھے، عائزل بھی گھر پر آئی تھی، لیکن CCTV میں مجھے تم دونوں صرف 1 سے 2 بار ہی دکھے تھے۔
تم آئزل کے ایکسیڈنٹ کے بعد سے بالکل بدل گئے تھے. تم ایبراڈ نہیں جانا چاہتے تھے پر تم راضی ہو گئے. واپس نہیں آنا چاہتے تھے, نور کی ضد پر آئے اور اب آئزل سے شادی کرنا چاہتے ہو. اس سب کا میں کیا مطلب نکالوں؟ کچھ مطلب نہیں نکلتا ان باتوں کا. میں نے آپ کو ساری بات بتا دی تھی. وہی سچ ہے. نظریں جھکائے اس نے ہلکی آواز میں کہا. باپ سے جھوٹ بولنا اس کے لیے ہمیشہ سے ہی مشکل تھا. ٹھیک ہے, میں تمہاری بات پر یقین کرتا ہوں اسپن. یہ بات میں نے آج آخری بار پوچھی تھی اور یقین ہے تم نے جواب بھی سچ ہی دیا ہوگا. لیکن یاد رکھو اسپن یار خان, جس دن مجھے پتہ چلا کہ آئزل کی اس حالت کے پیچھے تمہارا کوئی ہاتھ ہے, اس دن تم سے اپنا ہر تعلق ختم کر لوں گا. ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کیے وہ اپنے باپ کا سخت لہجہ دیکھ رہا تھا. اسپن یار کے ساتھ ایسے لہجے میں وہ پہلی بار بات کر رہا تھا اور آخری بار اسے سمجھا رہا تھا. وہ اسپن یار خان تھا, اپنے باپ کا لاڈلا, لیکن جس دن اس کے باپ کو حقیقت کا علم ہونا تھا اس دن یقیناً اس نے بنا کوئی لحاظ کیے اس کے گال پر تھپڑ جڑ دینا تھا. خرم کا نازک وجود اپنی باہوں میں اٹھائے وہ گھر میں داخل ہوا. سارے سفر میں وہ جاگتی رہی تھی, لیکن گاڑی میں بیٹھتے ہی نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا اور اس کی نیند خراب نہ ہو اسی لیے ارتضیٰ نے اسے بنا جگائے اپنی باہوں میں اٹھا کر ہی لے آیا. اپنے کمرے میں داخل ہو کر اس نے خرم کو بیڈ پر لٹایا. چہرے پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی. آج وہ پورے حق سے اس کے کمرے میں لیٹی تھی, بالکل ویسے جیسے ارتضیٰ نے ہمیشہ چاہا تھا. اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کر کے وہ اس کے نرم گال کو اپنی انگلیوں سے چھونے لگا. جب اس کے لمس پر وہ کسمسا اٹھی, اپنے لمس پر اسے کسمساتے دیکھ کر ارتضیٰ آہستہ سے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا. وہ اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا, اس لیے ایک نظر اس پر ڈال کر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل کر چلا گیا. کمرے سے باہر نکلتے ہی اس نے پاکٹ سے موبائل نکالا جو کب سے وائبریٹ ہو رہا تھا. حمزہ کی کال دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کال پک کی. اپنی واپسی کی تاریخ وہ اسے پہلے ہی بتا چکا تھا. یقیناً اس کال کا مطلب بھی اس کی خیریت دریافت کرنا ہی تھا. تم واپس آ گئے؟ دوسری جانب سے کال اٹھاتے ہی اس نے پوچھا. ہاں, باقی سب بھی آئے ہیں. حمزہ کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ ہلکا سا ہنسا. نہیں, صرف میں اور حور آئے ہیں, باقی سب کچھ دنوں تک آئیں گے. ارتضیٰ کی بات سن کر وہ اچھا خاصا بدمزہ ہوا. تمہاری بھتیجی پلس بیوی کیسی ہے؟ اس کے کہنے پر ارتضیٰ کے ماتھے پر بل پڑے. اچھا یار, بھول جاؤ میں نے کچھ کہا تھا. پھر کل مل رہے ہو؟ 2 گھنٹے بعد ملتے ہیں. ویسے بھی پاکستان جانے کی وجہ سے بہت سے کام ادھورے پڑے ہیں, وہ بھی مکمل کرنے ہیں. چند منٹ مزید بات کر کے اس نے اللہ حافظ کہہ کر کال کاٹ دی اور فریش ہونے چلا گیا. نیند سے مکمل بیدار ہوتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھی. نگاہوں نے بے اختیار اربان کو ڈھونڈنا چاہا. اسے جہاں تک یاد تھا رات کو وہ کھڑے کھڑے اس کی باہوں میں ہی سو گئی تھی. اس کے بعد اس بیڈ تک یقیناً اربان ہی اسے لایا ہوگا. اس کا رات کو کہا گیا ایک ایک لفظ میرال کے ذہن میں گھومنے لگا. بے اختیار لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی. آنکھیں موند کر اپنے دل میں اس نے خدا کا شکر ادا کیا. ہم تو اپنے لیے بہتر مانگتے ہیں لیکن خدا ہمیں بہترین سے نوازتا ہے. اسے بھی بہترین سے نوازا گیا تھا اور اس بات پر وہ خدا کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا. دروازہ ناک ہونے کی آواز پر وہ چونکی. آ جائیں. کیسا ہے میرا بیٹا؟ مہرینہ بیگم نے کمرے میں داخل ہو کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا. 2 ملازمائیں ہاتھوں میں سامان پکڑے ان کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی تھیں. مہرینہ بیگم کو دیکھتے ہی وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی. اوف, کیا سوچ رہی ہوں گی وہ کہ بہو بیگم ابھی تک کمرے میں آرام کر رہی ہے. اس نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا جو 10 بجا رہی تھی. وہ فجر کے وقت ہی اٹھ جاتی تھی لیکن آج وہ دیر سے اٹھی تھی جس کی وجہ سے فجر کی نماز بھی قضا ہو چکی تھی. سوری, وہ مجھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا, ورنہ میں اتنی دیر تک نہیں سوتی ہوں. انہیں دیکھتے ہی وہ وضاحت دینے لگی جس پر وہ ہلکا سا مسکرائی. یہ تمہارا اپنا گھر ہے بیٹا, جیسا دل چاہے ویسے رہو. شرمندہ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. میں تو بس تمہارا سامان رکھنے آئی تھی. آج ولیمہ ہے نا, تو یہ سارا سامان تمہارے لیے ہے. تم خود دیکھ لو, اگر کوئی چیز ٹھیک نہ لگے تو مجھے بتا دینا, میں چینج کروا دوں گی. اب اٹھو, شاباش, تمہارا ناشتہ میں کمرے میں ہی بھجوا دیتی ہوں. اس کا نرم گال چھوتے ہوئے وہ پیار سے بولی اور کمرے سے باہر چلی گئی تھی. ان کے جانے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور صوفے پر ترتیب سے رکھے سامان کو دیکھنے لگی. اس نے بیگ میں ہینگ کیا ہوا برائڈل ڈریس اٹھایا. بیبی پنک کلر کی وہ برائڈل میکسی بے حد حسین تھی. اس کے ساتھ ہی میچنگ ہیلز اور نازک سی جیولری رکھی ہوئی تھی. دلکش مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا. آج وہ دل سے سجنا چاہتی تھی اپنے محرم کے لیے.
نیند سے جاگتے ہی اس نے بھرپور طریقے سے انگڑائی لی۔ جب نظر کمرے کی طرف اٹھی اسے پتہ تھا وہ ارتضیٰ کے گھر میں ہی ہے، لیکن یہ اس کا کمرہ نہیں تھا۔ تھوڑا غور کرنے پر اندازہ ہو گیا کہ وہ ارتضیٰ کا کمرہ تھا۔ غصے سے وہ بیڈ سے اٹھی۔ جب نظر بیڈ کی دیوار پر لگی فریم شدہ تصویروں پر گئی، وہاں مختلف سائز کی فریمز میں تصویریں لگی ہوئی تھیں، اس کی اور ارتضیٰ کی بچپن سے لے کر اب تک کے ہر خوبصورت لمحات کی۔ اس نے یہ کب کیا حرم کو اندازہ نہیں تھا، لیکن یہ چیز اس وقت اسے سخت زہر لگ رہی تھی۔ اپنے غصے میں آ کر اس نے 2-3 فریم زمین پر پھینک کر توڑ دیے اور ہمیشہ کی طرح ارتضیٰ کا غصہ اس کے بیڈ روم پر دکھانے لگی۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ وہاں سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، بنا یہ سوچے کہ اس سب کے بعد ارتضیٰ کا ری ایکشن کیا ہونا تھا۔ یکدم ہر طرف پھیلتا اندھیرا سب کو خاموش کروا چکا تھا۔ پورے ہال میں اب اندھیرے کے ساتھ ساتھ خاموشی کا راج تھا۔ جب گانے کی مدھم سی آواز اس جگہ پر بجنا شروع ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ اندھیرے ہال میں اسپاٹ لائٹس کی روشنی ہوئی، اندھیرے ہال میں وہ سفید روشنی صرف ریمپ پر کھڑے میرال اور اربان پر تھی۔ پورے ہال میں وہ واحد جگہ تھی جو روشن تھی، اور وہاں کھڑے وہ دونوں افراد اس سفید روشنی میں ایک ساتھ کھڑے بے انتہا پیارے لگ رہے تھے۔ تو ہی میری ہے ساری زمیں، چاہے کہیں سے چلوں، تجھ پہ ہی آ کے رکوں، تیرے سوا میں جاؤں کہاں، کوئی بھی راہ چنوں، تجھ پہ ہی آ کے رکوں۔ چہرے کا رخ موڑ کر اس نے گہری نظروں سے اپنی دلہن کو دیکھا، جو پنک کلر کی میکسی میں بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ ہائی لائٹر کے باعث گال چمک رہے تھے، اوپر سے چہرے پر پڑتی روشنی اس کے چہرے کو مزید چمکا رہی تھی۔ اس نے خود بلیک کلر کا کوٹ پہنا ہوا تھا، ساتھ ہی بلیک ویسٹ کوٹ پہنے اس نے بلیک ٹائی لگا رکھی تھی۔ آج میرال کو وہ بہت پیارا لگ رہا تھا، یا شاید وہ پہلی بار اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم ملے تو لمحے تھم گئے، تم ملے تو سارے غم گئے، تم ملے تو مسکرانا آ گیا۔ ہولے سے مسکراتے ہوئے اربان نے اس کا حنائی ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما اور اس کے ساتھ قدم آگے کی طرف اٹھانے لگا۔ اس نے ایک ہاتھ سے میکسی سنبھالی اور دوسرے ہاتھ اربان کے ہاتھ میں تھمائے۔ وہ کافی مشکلوں سے چل رہی تھی۔ اوپر سے جس چیز سے اس وقت اسے سب سے زیادہ چڑ ہو رہی تھی وہ تھی پاؤں میں پہنی ہوئی ہیلز، جس کے باعث ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اور دوسرا لوگوں کی نظریں۔ اس اندھیرے میں بھی وہ جانتی تھی کہ اس وقت سب لوگوں کی نظریں ان دونوں پر ہی ٹکی ہوں گی۔ کچھ لوگ آس پاس کھڑے ان دونوں کی تصویریں اور ویڈیوز اپنے موبائل میں بنا رہے تھے۔ بات سنیں، اس نے تیز آواز میں اپنے برابر کھڑے اربان کو پکارا، کیونکہ میوزک کی وجہ سے اس کی ہلکی آواز تو شاید اربان کے کانوں تک نہ پہنچتی۔ اس کے پکارنے پر وہ جی جان سے فدا ہوا۔ سامنے کھڑا مووی میکر ہر اینگل سے ان کی تصویریں لینے میں مصروف تھا۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو پلیز لائک کر دیجئے، اور اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔